सब कुछ ही मांग लिया तो इंशाल्लाह हमेशा सेहतमंद दुरुस्त रहने के लिए और मालदार होने के लिए तो सबसे अच्छा वजीफ़ा तो सलात व सलाम का है कि कसरत से सलात व सलाम पढ़े। हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम पढ़ते रहें। बस आपको दुनिया की सेहत व आफियत भी मिलेगी, माल दौलत भी मिलेगी और आखिरत में आपके लिए मग़फ़िरत भी हो जाएगी। ज़ाहिर कि इंसान ये चाहता है कि दुनिया की किफ़ालत हो जाए और आखिरत में निजात हो जाए। और ये सलात व सलाम में जिस सहाबी ने सारे वक्त में अपने फ़राइज़ व वाजिबात के अलावा हर वक्त सलात व सलाम पढ़ने का अहद कर लिया नबी से, तो नबी ने फरमाया कि बस अगर तू ऐसा करेगा तो दुनिया की अल्लाह किफ़ालत फरमाएंगे, दुनिया की हर ज़रूरत तेरी पूरी करेंगे और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला तेरी मग़फ़िरत कर देंगे। और ज़ाहिर है कि इंसान को, ख़ास तौर पर मोमिन सादिक़ को, इन दो के अलावा और चाहिए क्या। ये सारी मेहनतें हमारी इसीलिए तो हैं ताकि दुनिया में हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। और ये सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो ज़ाहिर कि इंसान की सेहत है, कि सेहत सबसे पहले, क्योंकि सेहत नहीं है तो फिर कोई नेमत नहीं है। तो इसलिए ज़रूर जो है आप सलात व सलाम का अहतमाम करें। उसके लिए कि एक तो ये है कि आप कम से कम जो है उसकी जो है तादाद मुकर्रर कर लें, 300 मरतबा 300 टाइम जो है दुरूद शरीफ पढ़ने का अहतमाम कर लें। वो सुबह में फजर के बाद या मगरिब के बाद उसका एहतमाम कर लें। उसके अलावा चलते फिरते हर वक्त जो है सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम चलते फिरते इसका विर्द रखें। जब भी मौका इसका विर्द रखें। आप देखें चंद दिन के अंदर पहला सेगमेंट है तारीख के झरोकों में से कोई दिलचस्प ख्वाब, उससे हम इसका आगाज़ किया करते हैं। और फिर ऑल द वे आपकी कॉल्स आती हैं जिसमें आप अपने ख्वाब पेश करते हैं और हम उसकी ताबीर आपको देते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस खिदमत हक़ को कबूल फरमाए। तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं आज पहले आज के ख्वाब से। आज जो है हम ख्वाब शेयर करेंगे कुतुबुल अक़ताब बरकतुल असर हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी मुहाजिर मदनी क़ुद्दिस सिर्रुहु के ख्वाब से। आप जानते हैं कि हज़रत शेखुल हदीस मेरे दादा पीर हैं और आप मुरीदीन और सालकीन के परदादा पीर हैं। बहुत ऊंचा मुकाम अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत व मार्फत का भी अता कर रखा था कि वक़्त के कुतुबुल अक़ताब थे और उसके अलावा जो है वो हदीस, इल्म हदीस में बहुत बुलंद मुकाम था। यहाँ तक कि शेखुल हदीस का जो लक़ब है ये आपके नाम का हिस्सा बन गया। इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिरी बातनी उलूम से आपको मुनव्वर कर रखा था। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह अपना एक ख्वाब बयान करते हैं। फरमाते कि मैं सय्यदुल कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखता हूँ कि उनके साथ जो है ये इमाम रब्बानी हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई क़ुद्दिस सिर्रुहु भी बैठे हैं और हज़रत मौलाना रशीद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ कर रहे हैं कि हज़रत शेख ने अल्फाज लिखे, शिकायत कर रहे हैं। वो शिकायत ये कर रहे हैं कि मौलाना मोहम्मद ज़करिया को या रसूलल्लाह आपकी खिदमत में आने और आपके दीदार और मुलाकात का बहुत इश्तियाक है। वो चाहते हैं आपके पास आ जाए, उनको बड़ा इश्तियाक है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि अभी उनसे और काम लिया जाए। ये हज़रत गंगोई फरमाते हैं। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि हाँ दुरुस्त फरमाया कि उसको इश्तियाक तो बहुत है मेरे पास आने का, लेकिन मैं भी ये चाहता हूँ कि उनसे जो है मज़ीद और काम लिया जाए। ये बात कही। फरमाते कि उसके बाद मेरी आँख खुल गई। अब मैं हैरान कि आखिर कौन सा ऐसा काम है जो मुझसे लिया जाएगा, जबकि मेरी सारी ज़िंदगी ज़ाया हो गई, मैंने किया क्या है, कुछ भी नहीं किया। बुढ़ापा आ गया है और अब भी मज़ीद अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे हैं कि और काम लिया जाएगा, तो मुझे कमज़ोर से क्या काम लिया जाएगा और फिर मेरा क्या मुँह है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कर सकूँ, जैसे हज़रत गंगोई इश्तियाक की बात कर रहे हैं। तो ये फरमाया कि मैं बेदार होने के बाद ये सोचता हूँ और इसी सोच में दिन भर घूमता फिरता हूँ कि आखिर वो कौन सा काम है जो मुझसे मज़ीद लिए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की जा रही है। तो अचानक एक हफ़्ते के बाद मुझे एक बात याद आई, एक वाक़या याद आया और वाक़या याद आया मुझे अपने चाचा जान का। चाचा जान कौन है? बानी तबलीग हज़रत मौलाना इलियास साहब कांदलवी क़ुद्दिस सिर्रुहु, क्योंकि बानी तबलीग मौलाना इलियास जो वो ये चाचा हैं हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया के। तो हज़रत शेख के जो वालिद मौलाना मोहम्मद याहिया कांदलवी वह मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई हैं।
کہا کہ چچا جان کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ چچا جان جب مدینہ طیبہ گئے تو وہاں پر آپ نے یہ دعائیں اور خواہش ظاہر کی کہ جو ہے وہ میں مدینہ طیبہ ہی کے اندر اب سکون اختیار کروں گا، میں واپس ہندوستان نہیں جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارتاً ان کو حکم ہوا کہ نہیں محمد الیاس تم واپس ہندوستان چلے جاؤ، تم سے کام لیا جائے گا، تم سے ابھی دین کام لیا جائے گا، یہ بات کہی۔ تو مولانا الیاس کاندھلوی فرماتے کہ میں دل میں سوچتا ہوں کہ میں بڈھا کمزور، نہ مجھے تقریر آتی ہے نہ تحریر آتی ہے، بولنے کا سلیقہ تک نہیں آتا، تو آخر مجھ سے کون سا کام لیا جانا ہے؟ آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب جب بیدار ہو گیا تو پریشان، کہتے چچا جان پریشان، صبح شام سوچ رہے آخر کون سا کام ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم مدینہ طیبہ میں قیام نہ اختیار کرو، واپس ہندوستان چلے جاؤ، تم سے کام لیا جائے گا۔ اب یہ اسی سوچ بچار میں اور چہرے پر ہر وقت تفکر اور سوچ ہے۔ تو اس دوران میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مولانا جو ہے سید احمد صاحب نے آپ کو دیکھا، مولانا الیاس صاحب کے چہرے پہ پریشانی دیکھی، کہا کہ مولوی الیاس کیا بات ہے، کوئی چہرے پہ پریشانی ہے، کسی تفکر میں ہو، خیریت تو ہے؟ تو مولانا الیاس صاحب نے اظہار کیا کہ اصل میں بات یہ سید صاحب، میں نے یوں خواب دیکھا، یوں مجھے اشارہ ہوا کہ تم مدینہ طیبہ میں قیام نہ اختیار کرو، واپس ہندوستان چلے جاؤ، تم سے کام لیا جائے گا۔ اب میں صبح شام پریشان ہوں کہ مجھ بڈھے سے کیا کام لیا جائے گا، مجھے تو تقریر بھی نہیں آتی، میں تو الفاظ بھی صحیح سمجھ میں نہیں آتے کسی کو، میں کیا کام کروں گا، میں اس پر پریشان ہوں۔ تو اس پر جو ہے وہ مولانا سید احمد صاحب نے فرمایا کہ بھئی اس پہ پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے، اس میں یوں تو نہیں کہا کہ تم جا کے کام کرو تو نہیں کہا کہ تمہیں اپنی صلاحیت دیکھنی ہے، یہ کہا کہ کام لیا جائے گا۔ اب لینے والے کا کام ہے، کس طرح کام لے گا، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو لیا جائے گا کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے حبیب آپ سے کام لیں گے، اب وہ کیسے لیں گے ان کا کام ہے، آپ کو تو استعمال کیا جائے گا، یہ تو نہیں کہا کہ جا کے کرو۔ تو تب پھر آپ سوچتے کہ میں کیسے کروں، کہا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں بالکل بات تو صحیح ہے، کہ واقعی یہ ہے کہ جب لیا جائے گا کہہ دیا، اب ان کا کام ہے، وہ لینے والے کیسے لیتے ہیں، مطمئن ہو گئے۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ایک ہفتے کے بعد مجھے جب یاد آیا تو میں بھی مطمئن ہو گیا کہ میرے بارے میں جو فرمایا کہ تم جو ہے واپس جو ہے ہندوستان چلے جاؤ، تم سے کام لیا جائے گا، تو مطلب میں نے بھی سوچا کہ اب لینے والے لیں گے، کیا کام لیں گے، اب کام یا لیں گے، اب اس پر میں سوچ رہا ہوں۔ تو مجھے اچانک جو ہے وہ مجھے قلب پر یہ چیز وارد ہوئی کہ ذکر و شغل کا کام، خانقاہی کام، یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ان کی جو خانقاہ یا ان کے ادارے کی خصوصیت تھی کہ وہاں ذکر و شغل کا کام ہوتا تھا، خانقاہی کام ہوتا، اصلاح ارشاد ہوتا تھا، تو یہ ان کی خصوصیت تھی۔ خاص طور پہ جب جو آپ یہ آنکھوں سے معذور ہو گئے تو تعلیم و تعلم ختم ہو گیا، پھر ذکر و شغل ہی رہنے لگا، خانقاہی اصلاح ارشاد ہی رہا۔ تو فرمایا کہ مجھے لگ رہا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اب علم حدیث کا، علوم ظاہریہ کا کام بہت ہو چکا، اب یہ خانقاہی کام لینے کی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مجھے ذکر و شغل کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا جا رہا ہے، غالباً اس کام کا اشارہ ہے۔ جب یہ بات میرے دل میں آئی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اسی کام کا حکم ہے کہ یہ کام میرا لیا جائے گا۔ تو لہٰذا ہندوستان آنے کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ خانقاہی کام کے لیے انگلینڈ کا سفر کیا، افریقہ کا سفر کیا، ہندوستان میں پاکستان کا سفر کیا، جگہ جگہ محفل ذکر، مجالس ذکر میں نے منعقد کی، اور واقعی آج تک جو ہے ہندو پاک کے اندر جو ہے بلکہ افریقہ انگلینڈ تک میں جو مجالس ذکر ہوتی ہیں وہ ساری کی حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ کی جو وہ مجالس ذکر جو اپنے دور میں شروع کی تھی انہی کا تسلسل ہے، انہی کا تسلسل ہے۔ میں بھی یہاں نیو یارک کے اندر جو مجلس ذکر جو کرتا ہوں یہ اسی ذکر کا تسلسل ہے جو حضرت شیخ کہ جو خلیفہ مجاز، میرے پیر و مرشد، میرے والد نسبتی، حسن الاولیاء، امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی قدس سرو، جو وہ ذکر و اذکار کرایا کرتے تھے، محفل ذکر کرتے تھے، وہی محفل ذکر میں کراچی میں، اس کے بعد یہاں امریکہ میں آ کر اسی محفل ذکر کو لے کے چل رہا ہوں۔ تو گویا کہ وہ محفل ذکر جو حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان کے اندر شروع کی تھی، اسی کا
تسلسل ہے کہ یہاں نیو یارک کے اندر جو ہے آج میں وہ محفل ذکر کروا رہا ہوں. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ وہ ذکر و شغل والی بات جب میرے دل پہ القاء ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ یہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لینا چاہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے رسول اللہ کی آغوش میں جانے کی مجھے اجازت ہوگی. چنانچہ دنیا بھر میں جہاں بھی موقع ملا حضرت شیخ نے مجالس ذکر شروع کرا دی اور خانقاہیں قائم ہوئیں اور آج تک وہ خانقاہوں کا تسلسل چلا آ رہا ہے. اور پھر آخر عمر میں آپ جو مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور پھر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہ گئے. مطلب وہیں آپ کا وصال ہو گیا اور جنت البقیع کے اندر ابھی بھی آپ آرام فرما رہے ہیں. یہ وہ خواب تھا اور یہ خواب کی وہ تعبیر تھی کہ جس انداز سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خانقاہی جو کام ہے تزکیہ اور اصلاح ارشاد کا کام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کی کس قدر اہمیت ہے، کس قدر اہمیت ہے کہ کتنی تاکید اور اہمیت کے ساتھ اس کام کے لیے حضرت شیخ زکریا کو استعمال کیا اور ان کو قطب الاقطاب بنایا. قطب الاقطاب کا مقام ان کو نصیب فرمایا اور ان کے ذریعے سے تزو سلوک کا پیغام جو ہے پوری وہ مجالس ذکر کی شکل میں دنیا بھر میں پھیلا. اور اسی کا تسلسل جو ہے آج ہم جیسے طالب علم جو ہے اسی پیغام کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اور دنیا کے اندر افریقہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، پاکستان، انڈیا کے اندر جو ہے آج بھی جو اس تسلسل کے نظارے آپ کو نظر آتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ہے وہ اصلاح و تزکیہ اور تعلیم و تعلم کے اس جو ہے وہ نیک کام میں ہمیں جو استعمال فرماتا رہے. اور بات وہی ہے کہ کام لیا جائے گا، بس لے اللہ کام، کیونکہ ہم میں خود بھی کوئی اہلیت نہیں کہ ہم خود کرنے کے قابل ہوں. یہ اسی کی عنایت ہے کہ وہ کام لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبول بخشے، آمین یا رب العالمین. تو ناظرین کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون پہلے خوش نصیب ہے. جی السلام علیکم حضرت جی، میں مسرت فاطمہ ہوں ٹورانٹو کینیڈا سے. میں آپ کی امیر بات کر رہی ہوں. میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا. میں نے نا بزنس شروع کیا ہے اور اس میں ماشاءاللہ کوشش کی ہے کہ میں آپ کے لیے بھی حصہ رحم ٹی وی کے لیے پرسنٹیج رکھا ہے، وہ میں نے آپ کو میسج میں بتایا تھا. میں اس میں کیا تھا لیکن کافی شروع ہوا تھا. حزب البحر کا بھی میں نے زکوٰۃ ادا کر رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں. لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے کیونکہ پریشانی تھی، کام بنتا نہیں ہے. کوئی بزنس ہوتا ہے، کوئی مطلب کلائنٹس آتے ہیں پھر وہ بنتا ہی نہیں کام. تو اس لیے میں نے ابھی شروع کیا تھا حزب البحر کا، جو آپ نے پہلا حصہ بتایا یا علیو یا عظیموں والا جو اس میں تھا وہ میں نے شروع کیا. تو جیسے ہی شروع کیا میں نے تو پھر میں تھوڑا لیٹ گئی فجر کے بعد، کیونکہ فجر کے بعد مطلب ایسا پڑا تھا جیسے تہجد کے بعد. تو پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر کا دروازہ جو ہے وہ اپارٹمنٹ میں ہم رہتے ہیں تو چوپٹ کھلا ہوا ہے. تو میں جو ہے پھر اس کو بند کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو جو اس کا لاک ہے وہ کھلا ہوا ہے اور وہ بند نہیں ہو رہا. میں کوشش کرتی ہوں لیکن وہ دروازہ بند نہیں ہوتا، دروازہ پورا کھلا ہوا ہے. پھر میرا بیٹا آتا ہے گھر پہ تو میں اس کو، وہ جم وغیرہ سے آتا ہے تو میں اس کو بولتی ہوں کہ دیکھو دروازہ نہیں بند ہو رہا. تو وہ بولتا ہے ہاں امی وہ دروازہ تو ایسے ہی کھلا ہے، وہ شاید خراب ہے. تو پھر وہ دروازہ کھلا ہی رہتا ہے، بند نہیں ہوتا. پھر تھوڑی دیر میں دیکھتی ہوں کہ میری امی اسی دروازے سے السلام علیکم ہے تو پاکستان میں وہ ایسے آ جاتی ہیں اس طرح سے، اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. ذرا اس کا مجھے بتا دیں. اور جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسرت جی کینیڈا سے کال کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے. ہم بھی دعا کرتے ہیں خاص طور پہ آپ کا بزنس جو ہے دن رات جو ہے وہ خوب گرو کرے اور خوب ظاہری باطنی جو خوشحالیاں آپ کو نصیب ہوں. جیسے آپ نے ایک نیک ارادہ کیا کہ رحم ٹی وی کے اندر جو آپ اس کی ایک پرسنٹیج جو ہے اس دیں گے تو ماشاءاللہ بہت مبارک نیت ہے. انشاءاللہ اس مبارک نیت کے اثرات ضرور یا نیک ظاہر ہوں گے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزنس کو آپ کے لیے آسان فرما دے. اور باقی خواب بہت اچھا ہے. اس کا مطلب ابھی وقتی طور پہ کوئی رکاوٹ اور بندش ہے اس کاروبار کے حوالے سے، آپ کے کام کاج کے حوالے سے، انشاءاللہ قریب وہ بندش اور رکاوٹ دور ہونے والی ہے. جیسے وہ بندش رکاوٹ دور ہو جائے گی تو آپ کو انشاءاللہ فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے. ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے. آپ ویسے سورہ قریش 71 ٹائم کسی بھی ایک نماز کے بعد سورہ قریش پڑھ لیا کریں، ہر مرتبہ بسم اللہ دہرایا کریں اور سورہ قریش پڑھ کے جو ہے دعا کریں. اول کی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. 90 دن کی نیت سے یہ عمل شروع کر لیں، انشاءاللہ زبردست آپ کو جو ہے کاروبار میں ترقی ہوگی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی السلام علیکم مفتی صاحب. السلام. میں آپ کی بیٹی بول رہی ہوں نصیبہ، انڈیا سے، آپ کی مرید بھی. اللہ پاک آپ کو بہت صحت عافیت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہم تک تعبیر حیات قائم رکھے. بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے، فون لگ رہے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی عید میں بھی نہیں ہوتی ہم لوگوں کو. تو اتنی خوشی آپ سے بات کر کے ہوتی ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک زندگی میں آپ سے وہ ملاقات ضرور کروا دے ہماری.
بالکل سر آپ سے ایک بات یہ کہنا تھا کہ میرا رزلٹ آنے والا تھا کسی کے لیے BPSC کا ایگزام انڈیا میں ہوا تھا، تو میرا اس میں الحمدللہ ہو گیا آپ کی دعا سے. اور اس میں ایک یہ ہے کہ اب اسکول جو ہے نا ہم لوگ کو ملنے والا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ گاؤں کے ایریا میں دے گا، وہ قرہ کے ذریعہ ہوگا. تو کچھ دعا بھی کر دیجیے، بہت مہربانی ہوگی، دعا کر دیجیے کہ جو اسکول ملے وہ شہر کے ایریا میں ملے، قریب ملے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اسی لیے. اور ہماری صحت کے لیے دعا کر دیجیے گا. بس السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نصیبہ بیٹی انڈیا سے کال کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ کی نیک تمنائیں اور خواہشیں ہمارے حق میں قبول ہوں. اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری باطنی خیر اور خوشحالی کے ساتھ آپ کو درازی عمر نصیب فرمائے. اور خاص طور پہ آپ جو ہے دعا چاہ رہی ہیں کہ شہر کے ایریے کے اندر اسکول آپ کو مل جائے.